बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाब, 21 मुसाफिर, 4 जवान शहीद, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक हो गए। DGISPR की तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम से तमाम तर चीज़ें शेयर कर ली गई। आगे बढ़ने से पहले कुछ अहम तरीन इंकशाफात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि DGISPR पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जानिब से सामने आए हैं। उन सनसनीखेज़ इंकशाफात ने कुछ सवालात भी पैदा किए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ख़ास तौर पर BBC क्या बात कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हल्के एक बार फिर ये डिमांड क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान की वापसी ज़रूरी है, आखिरकार क्या मामलात हैं और ऐसे हालात के अंदर क्यों कर एक ऐसे मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा की ज़रूरत हुआ करती है कि जिसके ग्राउंड, जिसकी जड़ें अवाम के अंदर हों, जो कि पूरे मुल्क की सातों इकाइयों के अंदर यकसा मकबूल हो। उसकी तफसीलात में जाने से पहले जनाब मैं थोड़ी सी तफसीलात वो आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि TV प्रोग्राम्स के अंदर भी गुफ्तगू हुई और जो कि DGISPR ने जो है वो मीडिया से भी बात की। और जनाब बताया उन्होंने कि 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे दहशतगर्दों ने बोलान पाक के इलाके ओसीपुर में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया और वहां जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 मुसाफिर मौजूद थे। ये दुश्वार गुजार इलाका है। दहशतगर्दों ने पहले यह किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। DGISPR ने ये भी बताया कि मरहला वार तमाम यरगमालियों को रहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सेटेलाइट फ़ोन के जरिए राब्ते में रहे। कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बायाब करवा लिया गया और आज भी बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को बशमूल खवातीन और बच्चों को बाजियाब करवाया गया और यह सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी रहा। और शाम को जब फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है इसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है क्योंकि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बम्बारों को जहन्नम वासिल किया, फिर मरला वार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। तमाम दहशतगर्दों को जिनकी तादाद 33 है और इस दौरान किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरियत का शिकार हुए और शहीद हुए उनकी तादाद 21 है। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए जबकि कल FC का एक जवान दौरान ऑपरेशन भी शहीद हुआ और तमाम जो मौके पर मौजूद दहशतगर्द थे वो हलाक किए जा चुके हैं। तमाम इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस और जांच पड़ताल SOP के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो कर रहा है। फिर उन्होंने कहा जनाब कि किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाजारों में अपने गुमराह कुन नज़रियात और अपने बैरूनी आका की ईमा और उनकी सहूलतकारी पर निशाना बनाए। उनका कहना था जो लोग ऐसा करते हैं मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं उनको मारा जाएगा, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। यह भी कहना चाहता हूं कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम्स के रूल्स तब्दील कर दिए हैं क्योंकि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने की कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम्स के रूल्स तब्दील कर दिए हैं क्योंकि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आगे चलकर जो उन्होंने मजीद बातें की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सोशल मीडिया के किरदार के हवाले से बात करते हुए कहा कि यह बात काबिल गौर है कि जैसे ही वाक़या होता है तो चंद मिनटों में भारतीय मीडिया में ना सिर्फ इस मौके की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है, पुरानी तस्वीर, पुरानी फुटेजेस के अलावा मसनूई जहानत से बनी हुई वीडियोस और तस्वीर भी नशर करना शुरू कर दी जाती हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाता है। यह भी पहले से वाज़ेह है कि जब कुलभूषण जाधव का वाक़या हुआ कि किस तरह वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि दिलचस्प बात है पाकिस्तान में कुछ मखसूस सियासी अनासर भी बढ़ चढ़ कर अपने सोशल मीडिया को फाल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि इमरान खान के दौर के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर आपको याद होगा कोई इतने लंबे चौड़े कोई दहशतगर्दी को तो वाक़यात नहीं हुए, लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई इस किस्म का वाक़या हुआ करता था या
افغانستان یا بھارت سے پاکستانی افواج کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوتا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی وہ ڈٹ کر جناب ساتھ کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور سوشل میڈیا کے لوگ بھی ڈٹ کر ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایسے کئی اکاؤنٹ جن کو مریم نواز فالو کیا کرتی تھیں، جن کو نواز شریف صاحب فالو کیا کرتے تھے، خود مسلم لیگ نواز سے متعلقہ کئی میڈیا اکاؤنٹس اور کچھ بڑے اینکر ویلے قلم نگار اور ملازم صحافی اور کچھ باقاعدہ طور پر الائنڈ لوگ جو کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ الائنڈ تھے، وہ باقاعدہ طور پر پاک فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ کیا اس مرتبہ بھی اسی قسم کی کوئی صورتحال تھی؟ میں نے جہاں تک دیکھا ہے میں ان دونوں معاملات کے درمیان اس طرح سے کمپیریزن نہیں کر پایا، کیونکہ جو کچھ عمران خان کے دور کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان تمام تر معاملات میں ڈیفینیٹلی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں پوری پاکستانی قوم ایک ہے اور وہ ایک پیج پر ہوتی تھی، اور صرف عمران خان کے بکس کے اندر نون لیگ یا جو دیگر بھی سیاسی جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی بھی ہوگی یا کئی اکاؤنٹس ہوگے، اور جب انہیں یہ نظر آتا تھا کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کئی معاملات میں ایک پیج پر ہیں، تو اس وقت جناب ان اکاؤنٹس کی جانب سے ایسا زہریلا پروپیگنڈا پاکستان کی فوج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا جاتا تھا کہ ابھی بھی وہ تمام تر ریکارڈ موجود ہے، اگر نکالا جائے تو ان کے اوپر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن تحقیقات ہو کر کیسز بن سکتے ہیں۔ جس ترتیب کے ساتھ اس واقعے کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پوری ایک لائن بنا کے، چاہے وہ احسن اقبال ہیں، چاہے وہ جناب جو ہیں وہ پرویز رشید ہیں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہیں، چاہے وہ عرفان صدیقی ہیں، چاہے وہ جناب خواجہ آصف ہیں، انہوں نے ایک پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف شروع کر دیا، اور اس معاملے کے اندر بھی وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو لے آئے۔ حالانکہ عمران خان کا جو بیان اڈیالہ جیل سے جاری ہوا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بیان یہی بات کر رہا تھا کہ ہم نے اس کی وجوہات کا جائزہ لینا ہے، قوم ڈٹ کے کھڑی ہے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں، اور بالکل وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جناب اگر ہم تمام تر لوگ، تمام تر ادارے اپنے اپنے کام کے اوپر فوکس کریں گے تو اس کا زیادہ بہتر انداز سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب نون لیگ اس کو جس طرح سے پریزنٹ کر رہی تھی، یا انڈین کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس کو جس طرح سے پریزنٹ کر رہے تھے، یا اگر کچھ ایسے لوگ کہ جو خود کو ایسا ظاہر کرتے ہیں اگر کسی جگہ بیرون ملک بیٹھے ہیں یا کسی اور جگہ کہ ان کا کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے یا عمران خان کے کہنے کے اوپر ایسا کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بات کا کوئی حوالہ، کوئی ثبوت موجود ہے کہ کوئی ایسی ہی بات ہے؟ کیونکہ غیر جانبدار حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کے رہنما عمران خان، جو کہ ناجائز طور پر اس منتخب حکومت کے اقتدار کے نتیجے میں گزشتہ 2-2.5 برسوں سے جیل میں ہیں، ان کی نہ صرف واپسی پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر، پاکستانی سسٹم کے اندر ضروری ہے، کیونکہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے، اور سب کو اس بات کا پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی کہ مینڈیٹ 8 فروری 2024 کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ملا اور کسی اور کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں اس بات کا بھی سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اب بجائے یہ کہ اس کی ایک توجیہ دی جائے یا اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا جائے یا یہ کہا جائے کہ 2018 میں بھی ایسا ہوا تھا یا عمران خان نے کیا تھا یا اب 2024 میں بھی دھاندلی ہوگی، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اگر 2018 میں ہوا تھا تو کھولیں 2018 کا بھی الیکشن، ثابت کریں کتنے کیسز الیکشن ٹریبونل کے اندر گئے، کتنے کیسز کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پیروی کی، کتنے معاملات کے اندر دھاندلی نکلی۔ اور اب اس وقت تو معاملات چلے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، عدالتیں بھی اپنا کام کر رہی تھی، ٹریبونل بھی اپنا کام کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نہ الیکشن ٹریبونلز کے اندر معاملات چلنے دیں گے، نہ عدالتوں کے اندر معاملات چلیں گے، جو اکا دکا کیسز کھلیں گے وہاں پر ججز تبدیل کر دیے جائیں گے، وہاں پر قانون بدل دیے جائیں گے، اور فارم 47 جو کہ باقاعدہ ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، اصلی والے فارم 47، ان کی روشنی میں جس جماعت کی 180 نشستیں ہیں اس کو باہر کر دیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر وہ یہ بات بھی نہ کریں کہ ایسے سیاسی عناصر کے حوالے ملک کو کیا جائے جن کو پاکستانی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے؟ کیوں ایک بڑی خاموشی تھی جس نے سوالات اٹھائے ہیں؟ بی بی سی کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے میں ذرا یہ بات ختم کر دوں، آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان کے باشعور عوام، ڈی جے ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کے باشعور عوام تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں کو ریاست پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے وہ دہشت گردی کے بینک عمل کے لیے بے بنیاد جواز پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی نے اگر ایسا کوئی جواز پیدا کیا ہے تو بالکل غلط بات ہے، کوئی جواز نہیں ہے کسی بھی دہشت گردی کا، اور ہم پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال پھر بھی وہی ہے
کہ افسوس واقعی اس بات پر ہے کہ جو سیاسی حکومت ہے پاکستان کے اندر اس کی جانب سے پاکستانی عوام کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے تو خبریں چل رہی تھیں لیکن حکومت کہاں پر تھی؟ حکومت کا اپنا حصہ رہنے والے فہد حسین صاحب چند عرصہ پہلے اور حکومت کے اس وقت بھی جو حمایتی ہیں ابصار عالم صاحب وہ کیا رائے رکھتے ہیں، میں وہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حکومت ہمیں کسی بھی معاملے کے اوپر کیوں نظر نہیں آئی، بجائے یہ کہ ان انڈیویجول اکاؤنٹس کی آپ بات کریں جن انڈیویجول اکاؤنٹس کو آپ کوئی مخصوص سیاسی عناصر کہتا ہے، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نام لے لیتا ہے، کوئی عمران خان کے اوپر بات کرتا ہے، تو آپ کی طرف سے انفارمیشن کا فلو ہی اتنا تیز ہونا چاہیے، انفارمیشن کا فلو ہی اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا جو ہے وہ ہو ہی نہ سکے۔ اور جناب اس پر کیا کہا بی بی سی نے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جعفر ایکسپریس حملے پر حکام معلومات دینے سے گریزاں، ایسا کرنے سے خلا پیدا ہوتا ہے، ایسا کرنے سے پروپیگنڈا پھیلتا ہے۔ پوری انہوں نے خبر اپنی بلڈ کی، بتایا کہ منگل کی شام سے ہی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں، تمام میڈیا اداروں کے پاس ذرائع سے خبریں آ رہی تھیں، سیکیورٹی ذرائع سے منسوب ٹی وی اسکرین پہ چلنے والی معلومات تمام ٹی وی چینلز اور نیوز ویب سائٹس پر ایک جیسی نظر آ رہی تھیں، لیکن حکومتی شخصیات خاموش تھیں، اس لیے مستند معلومات سے آ رہی تھی تمام تر چیزیں، کیونکہ دوسری جانب جو کالعدم تنظیم ہے BLA، ان کی جانب سے میڈیا ہاؤسز کو بھی، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی، کچھ صحافیوں کو بھی، سوشل میڈیا پر بھی ان کے جانب سے معلومات شیئر کی جا رہی تھی، گمراہ کن یا غلط خبریں جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، وہ انڈین میڈیا بھی اس قسم کی ایسی خبروں سے بھرا پڑا تھا۔ لیکن اس بات کا اقرار سیکیورٹی ذرائع بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بزدلانہ حملے ہونے کے وقت سے لے کر ہندوستانی میڈیا، ہندوستانی سوشل میڈیا اور ملک دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹس مل کر مسلسل گمراہ کن، جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور اس حوالے سے حتمی معلومات اسی وقت ہی سامنے آئیں جب آج پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز پر نظر آئے اور بتائے کہ فوجی آپریشن میں 33 عسکریت پسند جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور مزید بھی انہوں نے تفصیلات شیئر کی۔ اب بی بی سی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد بھی پاکستان کی حکومتی شخصیات اور سرکاری حکام اتنی دیر تک لوگوں کو کسی بھی قسم کی مستند معلومات دینے سے گریزاں کیوں نظر آئے؟ طلال چودھری صاحب کیا کہہ رہے تھے، حنیف عباسی صاحب کیا کہہ رہے تھے، دیگر لوگ کیا کہہ رہے تھے، وہ اگر ان کے اندر جو مسائل ہیں ان چیزوں کے اندر، ان کے اندر جو کہ ایک دوسرے سے اختلافات یا مختلف چیزیں موجود ہیں، وہ ہم ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے۔ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب، یہ بھی نہیں رکھ رہے سرفراز بگٹی نے کیا کہا، معلومات جب آپ نہیں دیں گے تو خلا پیدا ہوتا ہے۔ اور جناب یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ جناب فہد حسین صاحب جو کہ بڑے فیورٹ شہباز شریف صاحب کے رہے، حکومت کا حصہ بھی رہے، PDM-1 کا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی تک نظر نہیں آتی حکومت کی اس خاموشی کی، ایسے وقت میں تو حکومت کو درست تصدیق شدہ اور مستند معلومات لوگوں تک پہنچانی چاہیے، ورنہ پھر خلا پیدا ہوتا ہے، فیک نیوز اور پروپیگنڈا پھیلتا ہے۔ اور حکومت نے پتہ نہیں کیوں اس معاملے کے اوپر دفاعی حکمت عملی اپنائی ہوئی تھی، یہ حساس معاملہ ہے، اگر بات نہیں کریں گے تو یہ بڑا غلط ہوگا۔ پھر جس طرح سے ابصار عالم صاحب نے بھی کہا کہ ایسے موقع کے اوپر سنسرشپ جو لگائی گئی وہ مناسب نہیں۔ اب کس نے یہ سنسرشپ لگائی؟ کون تھا جو کہ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے خبریں چلا رہا تھا لیکن کھل کر حکام بات نہیں کر رہے تھے؟ ابصار عالم صاحب کے بقول اس سے منفی اثرات سامنے آئے ہیں، چاہے کسی بھی مقصد سے ہو، پروپیگنڈا پھیلا ہے جس میں انڈین میڈیا بھی شامل تھا، جس میں ڈیجیٹل میڈیا بھی شامل تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ اس کے سبب نفسیاتی تکلیف بھی ہوئی ہے اہل خانہ کو، ان لوگوں کے جو وہاں پھنسے تھے، عام عوام کو بھی، اور ہم نے معلومات نہ جاری کر کے دہشت گردوں کی ایک کارروائی کو ہم نے دبا دیا، اور جو معلومات حکومت خود جاری کرنی چاہیے تھی حکومت کو، اس سے بین الاقوامی برادری کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ تنظیمیں یہاں کیا کر رہی ہیں، لیکن وہ مختلف جگہ سے آ رہی تھیں۔ اب یہیں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہیں پر یہ محب وطن حلقے یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ عمران خان کی سسٹم میں واپسی کیوں ضروری ہے۔ کوئی منت ترلا نہیں کر رہے کہ عمران خان کی واپسی سسٹم کے اندر ہونی چاہیے۔ عمران خان اس سسٹم میں واپسی کے اقدار اس لیے ہیں کہ 2/3 اکثریت پاکستانی عوام نے انہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو دی ہے، اور وہ اپنی بات کا آغاز روزانہ کی بنیاد پر یہیں سے کرتے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، بلکہ انہیں تو تانا دیا جاتا ہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تانے پہلے بھی انہیں ملتے رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ جب بھی خدا نخواستہ ایسا کوئی موقع آتا تھا کہ انڈین اکاؤنٹس یا افغانستان سے آپریٹ ہونے والے اکاؤنٹس، آپ ذرا یاد کیجئے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے متعلق جب وہ افغانستان گئے تھے، یا اسی طرح سے دیگر معاملات کے حوالے سے انڈین میڈیا کیا پروپیگیٹ کر رہا تھا، یا پاکستان کے اندر کچھ مخصوص سیاسی عناصر، جیسا کہ ہم بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں نا، جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ اس وقت کیا کہہ رہے تھے، پھپتیاں کسی جاتی تھی عمران خان صاحب کے اوپر کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہی کے وہ لوگ تھے،
سوشل میڈیا ہی تھا پاکستان تحریک انصاف کا ڈیفینیٹلی، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو اگلے قدم پر جل کر تمام تر چیزوں کو خود ٹیک اپ کر رہا تھا اور کوئی بھی معاملہ پاکستانی فوج یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں آنے دے رہا تھا۔ لیکن اس مرتبہ نون لیگ کی جو حکومت ہے اس تمام تر معاملے سے پیچھے نظر آئی، اور یہی بات کر رہا ہے بی بی سی بھی، اور یہی بات کر رہے ہیں اس وقت وہ حلقے بھی جو کہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان کا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جناب سسٹم کے اندر اس شخص کی واپسی بہت ضروری ہے جسے پاکستانی عوام نے 2/3 اکثریت کے ساتھ مینڈیٹ دیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔